अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 21, पार्ट 10th। रात की सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपने पर समेटकर सुबह के नर्म मगर बेरंग उजाले में तब्दील हो रही थी। आईसीयू के बाहर अब इतनी भागदौड़ नहीं थी, जैसे थकन से सारी आवाज़ें खामोश हो गई हों। वो वहीं कुर्सी पर बैठी थी, आंखों के नीचे गहरे हल्के महसूस हो रहे थे। शॉल उसके वजूद के गिर्द लिपटी हुई थी और हाथों में दुआ की तस्बीह, जो हर चंद सेकंड बाद बेसाख्ता उसकी उंगलियों के बीच घूमने लगती। फलक सामने वाली कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसने फजर के लिए चाय का कप उठाया, मगर उसके होठों ने जैसे किसी भी चीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी किसी बोझ की तरह उनके दिलों पर थी। अचानक आईसीयू का दरवाज़ा हल्का सा खुला। एक नर्स निकली और फजर की तरफ नजरें उठाईं। मिसेस औरंगजेब। फजर पल भर को अपनी जगह पर मुंजमद रही, फिर एकदम खड़ी हुई। जी। नर्स ने नरम लहजे में हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, वो होश में आ गए हैं, आप चाहें तो अंदर आ जाएं। बस यही एक जुमला था। फजर की सांस जैसे रुक गई, आंखें पलक झपकना भूल गईं। फलक ने फौरन उसका हाथ थामा। जाओ, उसने धीमे लहजे में कहा, और वो कदम उठाती अंदर की जानी बढ़ी। आईसीयू में मध्यम सफ़ेद रोशनी थी। मशीनों की बीप बीप कदरें नरम हो चुकी थी। वो पुरसुकून अंदाज में बेसो हरकत लेटा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, कंधे पर प्लास्टर चढ़ा था, मगर आंखें आहिस्ता आहिस्ता नींव थी, और उन नींव आंखों के अंदर एक थका हुआ सा सुकून था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसके पांव जम से गए। कुछ भी कहा नहीं जा सका। बस उसने दोनों हाथ लबों पर रखे और धीरे धीरे उसके करीब आई। वली ने सर हल्का सा उसकी तरफ मोड़ा। आंखों के गोशों में नमी चमकी, जैसे मिनटों की नहीं बरसों की मुसाफत के बाद वो उसे देख रहा हो। उसके लब हिले, आवाज़ बहुत मध्यम निकली, हाय बेगम। वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजरती उसके करीब बैठ गई। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आंसू बड़ी खामोशी से उसकी पलकों से गिरने लगे। तुमने मुझे डरा दिया, वो कांपते लहजे में बोली। चेहरे की हालत बुरी हो चुकी थी। वली ने अपनी उंगली को हल्की सी जुम्बिश दी। मैंने कहा था मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम डर क्यों जाती हो? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, मगर उसके हर लफ्ज़ में वही गहरी मोहब्बत और यकीन छिपा था। फजर ने उसके हाथ को पेशानी से लगाया और धीरे से रोती रही। उससे थोड़ा पीछे फलक खामोश खड़ी थी। उसने पलकें झुका ली और पलट गई, इस मंजर की शिद्दत को अपने दिल में जज़ब करते हुए। कुछ मंजर लफ्ज़ों से नहीं, खामोशी से महफूज किए जाते हैं। उसके रोने पर वली ने एक गहरा सांस लिया। तुम ठीक हो? वो अव्वल लम्हा भी खुद के बजाय उसकी फिक्र कर रहा था। फजर ने अपने आंसू साफ किए और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल ठीक। चंद लम्हों तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दर्द, अजियत, खौफ सब उन आंखों के पीछे दबे हुए थे, लेकिन उन दोनों की मौजूदगी उन सब से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। वो अभी तक उसका हाथ थामे हुई थी। आंखों की सूजन और हल्की हल्की सुर्खी बता रही थी कि कितनी देर तक वो रोती रही थी। वो खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। एक अजीब सा सुकून था कि वो उसके सामने मौजूद है, सांस ले रही है, और उसी के हाथ में उसकी सांसें बंधी हुई हैं। उसी लम्हे उसकी नज़र फजर के हाथ में मौजूद छोटी सी सफ़ेद तस्बीह पर पड़ी, जो उन दोनों के हाथों में दबी हुई थी। उसने पलकों में शरारत समेट कर एक लंबा सांस लिया। ओह माय गॉड, वो बहुत आहिस्ता से बोल उठा। नज़रें उस तस्बीह पर जमी थीं। वो चौंकी। तुम वाकई तस्बीह कर रही थी? अंदाज उसे दबाने वाला था। ये सुनते फजर की आंखों में आंसू फिर उभर आए। तो मेरे लिए दुआ कर रही थी? वो उसे तंग कर रहा था, जैसे ये अनहोनी बात हो। क्या मुझे होश में रहना चाहिए? दी फजर मिराज मेरे लिए दुआएं मांगती रही है। वो रोते रोते हंसी और फिर रो दी। एक थप्पड़ उसके बाजू पर पड़ा। आह जालिम औरत, ध्यान से, पहले ही एक कंधा टूटा हुआ है। फजर की आंखें खौफ से फैल गईं। सॉरी,
وہ گھبرا گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ٹوٹے کندھے والے شخص نے فوراً اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا، وہ بھی بہت دھیرے سے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ سے آہستگی کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگر تم میرے لیے دعا کرو، وہ بھی تسبیح کے ساتھ، تو میں غرور سے ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ فجر نے پلکیں جھکائیں۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ڈرو نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، اب میں ہوں اور تم ہو، اور تمہاری یہ تسبیح اور دعائیں جنہوں نے مجھے واپس کھینچ لیا۔ یقین رکھو، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ فجر نے سسکتے ہوئے سر ہلایا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ اگر دوبارہ مجھے کبھی اتنا ڈرایا تو میں تسبیح نہیں، احصال ثواب کے لیے تم پر پورا قرآن پڑھ دوں گی۔ وہ کھپکی سے بولی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا، ہلکی سی تھکی ہوئی مگر دل سے نکلی ہوئی ہنسی، اور اس ہنسی کے اندر فجر کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت آواز سنائی دی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگا کر خاموشی سے ساکت ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ دعائیں رد ہوتی ہیں بھلا؟ شام ڈھل رہی تھی جب ہسپتال کی راہداری میں ایک خاموش شخصیت داخل ہوئی۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کے کوٹ کا کالر سیدھا تھا، چال مضبوط تھی، مگر آنکھیں تھکی ہوئی اور سرخ۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور پرائیویٹ سویٹ کے دروازے تک آیا۔ اندر داخل ہو کر کھڑکی کے شیشے کے پار اس نے فجر کو دیکھا، جو ولی کے سامنے بیٹھی کچھ سنا رہی تھی، اور وہ بہت کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اسے آئی سی یو سے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس منظر نے ریس کے سینے کے اندر کوئی پردہ سا پھاڑ دیا۔ وہ چند لمحوں تک شیشے کے پار انہیں دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ شاید پہلی بار اس نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ محبت کسی سلطنت کی دشمن نہیں ہوتی۔ محبت سلطنت کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کی بنیادوں میں انسانیت باقی رہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹائے، آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی، جیسے برسوں سے روکی ہوئی سانس اب نکل رہی ہو۔ پھر حلق میں اتری اذیت کو واپس نگلا اور آہستگی سے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ چند قدم چل رہا تھا اور پلٹا۔ اس کی نگاہیں دھندلا گئیں، جیسے پچھلے کئی برسوں کی چیخیں ایک ہی پل میں سما گئی ہوں۔ اسے ٹھیک اسی لمحے احساس ہوا کہ فجر کبھی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی محبت نے کبھی تنہا لڑائی نہیں لڑی۔ محبت اپنے اندر اتنا بڑا دائرہ رکھتی ہے کہ اس میں 2 دل اپنی خودی سے نکل کر ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں۔ محبت میں شاید ایک انسان ہوتا ہے، مگر عشق میں ہمیشہ 2 ہوتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے انا کے تاج اتار کر ایک دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ آہستہ سے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرایا، ایک صبر بھری مسکراہٹ۔ اس نے ولی کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے دربند کیے، کتنی راہیں بدلیں، کتنی دیر تک اپنی طاقت، اپنی سربراہی کا سہارا لے کر سب کچھ قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر محبت قابو میں آتی ہی کب ہے؟ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر بچھی تمام رتیں ایک ساتھ بدل گئیں۔ اب سمجھ آیا کہ سربراہ ہونا صرف حکم دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس جتنے ہوئے لشکر کو سمیٹنا ہوتا ہے جس کے سپاہی تھک چکے ہوں۔ محبت بھی ایک سلطنت ہوتی ہے، اور اصل سربراہ وہ ہوتا ہے جو اس سلطنت کے دروازوں پر اپنی خواہشات کا سر جھکا دے۔ یہ جنگ اس نے اکیلی نہیں لڑی، فجر بھی لڑ رہی تھی، شاید سب ہی لڑ رہے تھے، ایک ہی محاذ پر۔ اس کے سپاہی تھک چکے تھے، اب انہیں سمیٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کی نیم پلکیں دوبارہ بھیگنے لگیں، مگر اس بار یہ نمی شکست کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی فتح کی تھی جو خاموشی سے کسی دل کے اندر جنم لیتی ہے۔ دن کی آخری سنہری شعاعت اس کے چہرے پر پڑی، اور اس کے دل نے پہلی بار بہت آہستہ مگر پورے یقین کے ساتھ کہا، محبت سلطنت سے ٹکراتی نہیں، اس کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سویٹ سے باہر نکل گیا۔ دن کے آخری شعاعت ہسپتال کی شیشوں سے اندر پڑ رہی تھی، اور اندر ایک زندگی واپس دھڑکنے لگی تھی۔ محبت کیوں عروضہ، محبت کیوں؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے عروضہ کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی،
پورا کمرہ مدھم پیلی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی پشت پر آوازیں شیشے کے فریمز میں سیاہ سائے ابھر رہے تھے، جیسے اس کے اندر کی تاریکی کمرے میں پھیل گئی ہو۔ فون اس کے کان سے لگا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر نہ کوئی تاثر تھا، نہ کوئی ہلچل۔ دوسری جانب میسم کی گھبرائی ہوئی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی، التجا کر رہی تھی، عروسہ، عروسہ پلیز، میڈم ایسا مت کریں، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ عروسہ کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی دھند اتری ہوئی تھی، جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہو کر بھی کہیں اور دیکھ رہی ہو۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس اندر کھینچی، پھر دھیمے، بالکل ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بہت ضروری ہے میسم، مجھے امید ہے تم سب سنبھال لو گے۔ ایک لمحہ خاموشی کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ فون اس کے ہاتھ میں ایک بے جان پتھر کی طرح رہ گیا۔ گھڑی دیکھی، وقت ریت کے مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور لانج میں آ گئی۔ مسٹر جمال لانج میں صوفے پر بیٹھے تھے، سامنے قرآن کھلا ہوا تھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے اطلاع دی، بہت سادہ، کسی عام دن کی طرح۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ مسٹر جمال نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں ایک مہربان سی چمک ابھری۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے اس کے سپاٹ چہرے کے پیچھے چھپے طوفان کو سمجھنے کی خواہش لیے ہوئے ہوں۔ جلد واپس آنا، میں انتظار کروں گا۔ عروسہ کے ہونٹ ایک لمحے کو ہولے سے کپکپائے، ایک ناقابل دید لرزے جو اس کے اندر کے آخری انسانی احساس کا ثبوت تھی، لیکن اس نے فوراً لب بھینچ لیے اور صرف سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ مڑی اور تیز نپے تلے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کی گاڑی شہر کی تاریک سڑکوں پر خاموشی سے کسی شکاری جانور کی طرح تیر رہی تھی۔ ونڈشیلڈ پر بارش کی بوندوں کی ہلکی تہ جمع ہو رہی تھی، جس سے باہر کی دنیا کسی دھندلے خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں تقریباً خالی تھیں، جیسے اور پوری دنیا کسی انجان گھاٹی میں گم ہو گئی ہو۔ وہ سفید سادہ شرٹ اور نیلی پینٹ پہنے ہوئے تھی، بال سختی سے جوڑا بنا کر باندھے ہوئے تھے، چہرہ مکمل طور پر سپاٹ، آنکھوں پر بڑے فریم والا چشمہ، جیسے جذبات کو چھپانے کے لیے کوئی آہنی نقاب اوڑھ رکھا ہو، اور اس نے اٹھا کر بالوں پر جما لیا۔ اسٹیئرنگ پر رکھی انگلیاں یکدم سخت ہو گئیں۔ پھر اس نے دوسری طرف رکھے فون کو اٹھایا۔ ایک مخصوص نمبر ڈائل ہوا۔ دوسری جانب نرس نے کپکپاتی آواز میں فون اٹھایا۔ سب کلیئر ہے میڈم، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، وہ 4 گھنٹے تک نہیں اٹھیں گے۔ اس کے چہرے پر ایک بے تاثر سا سکون اتر آیا۔ گاڑی پہلو بدل کر سیدھی ہسپتال کے سامنے جا رکی۔ اس نے چشمہ آہستگی سے اتارا، ایک گہری خاموش نظر پورے ہسپتال کی عمارت پر ڈالی، جیسے کوئی کمانڈر جنگ سے پہلے آخری بار میدان کو دیکھتا ہو۔ پھر وہ گاڑی سے اتری۔ ایمبولینس کی مدھم سی بیپ بیپ، راہداریوں کی مدھم روشنیاں، مگر اس لمحے سب کچھ ٹھہرا ہوا تھا، جیسے یہ عمارت کسی طوفان سے چند ثانیے پہلے سانس روک چکی ہو۔ پھر اس نے فون نکالا۔ اس کی انگلیاں لمحہ بھر کو ہلکی سی لرزیں، پھر ایک نمبر ملایا، رنگ ہو رہی تھی اور پھر کال اٹھا لی گئی۔ عروسہ، دوسری جانب رئیس تھا۔ پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ولی کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خاموش رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ آپ، نہ میں۔ اس کی آواز مزید ٹھنڈی اور زہریلی ہو گئی، پھر زہر بھری ایک سانس کھینچی۔ اس کی حالت کی ذمہ دار وہ معلوم لڑکی ہے، وہ جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں، اور آج میں اس کا کام تمام کرنے جا رہی ہوں۔ رئیس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف گھسی ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ گھررایا۔ وہ ہولے سے ہنس دی۔ آپ جانتے ہیں عروسہ جمال بکواس نہیں کرتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہر آلودہ مسکراہٹ ابھری۔ جب سے یہ ڈوپل گینگر ہماری زندگی میں آئی ہے، سب تباہ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ نکل گئی ہے، اور آج میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے بنا رئیس کا جواب سنے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے ہسپتال کی تصویر کھینچی اور اسے سینڈ کر دی، ساتھ ہی لائیو لوکیشن بھیج دی۔
یہ ایک دعوت تھی، ایک چیلنج تھا، آ کر دیکھو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی پستول نکالی، ایک دھیمی سی کلک کے ساتھ میگزین لوڈ کیا اور اسے جیب کے اندرونی حصے میں واپس رکھ لیا۔ سورج تو کب کا غروب ہو چکا تھا اور پوری راہداری میں ایک غیر مرئی سا سایہ اترا ہوا تھا۔ ہسپتال کے اندر سیکیورٹی کیمرے اس وقت اندھے ہو چکے تھے، بجلی کے کچھ سرکٹس پہلے سے ہی ٹرپ ہو چکے تھے، راہداریوں کے درمیان لمبا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس کہیں کہیں اضطراری لائٹس ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلتی جا رہی تھی، قدم ہو بہو کسی ترتیب یافتہ قاتل کی طرح ناپے ہوئے۔ اس کے ساتھ ملے چند عملے کے افراد اور اس کے اپنے آدمی مختلف راہداریوں کے موڑوں پر کھڑے تھے، سر ہلا کر اسے راستہ کلیئر ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے، جیسے یہ ہسپتال نہیں گویا جنگ کا میدان ہو، اور وہ ایک ایسی فوجی تھی جو دل میں ایک خونی ارادے کے ساتھ یہاں اپنا آخری معرکہ لڑنے آئی تھی۔ پھر اچانک کڑک آواز سے بجلی کے دو تیز جھماکے ہوئے، پوری راہداری ایک لمحے کے لیے سفید روشنی سے چمکی اور فوراً گہری سیاہی میں ڈوب گئی۔ تمام لائٹس بند، ایمرجنسی سسٹم پر سرخ بتی جل کر فریز ہو گئی، صرف کہیں دور سے وینٹیلیٹر کی بیپ بیپ آ رہی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کیں، جیسے اپنی پوری نفرت اور تکلیف کو ایک مٹھی میں بھینچ رہی ہو۔ پھر قدم آگے بڑھائے، راہداری کے اس طرف مڑی جہاں پرائیویٹ سویٹ کا چھوٹا سا سفید بورڈ لگا ہوا تھا، اور اس دروازے کے پار فجر تھی، اور وہاں سے صرف چند قدم دور موت اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سویٹ کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا۔ اس نے ایک محتاط سی نگاہ پورے لانچ پر ڈالی، ہر طرف گہری خاموشی تھی، اس خاموشی جیسی جو کسی بھاری طوفان سے پہلے اترتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی، اس کے قدم مضبوط تھے، سانسیں بالکل متوازن۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور آہستگی سے شیشے کا سلائڈنگ ڈور کھول کر آگے بڑھی جہاں ولی کا بستر تھا۔ وہ سفید چادر میں بے ہوشی کی حالت میں مکمل سکون سے پڑا تھا۔ مشینوں کی بیپ بیپ بہت ہلکی تھی، جیسے کسی دھڑکن کو آخری حد پر روک لیا گیا ہو۔ وہ کچھ لمحوں تک یوں کھڑی رہی جیسے وقت جم گیا ہو، پھر اس کے ہونٹوں سے ایک مہیم سا سرگوشی جیسا جملہ نکلا، "I'm sorry"۔ آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، صرف ایک شدید شکست، ایک اذیت۔ پھر وہ یکدم پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی، مگر ساتھ ہی سامان کی وہ ٹرالی باہر کھینچ لائی جس میں مختلف طبی آلات رکھے تھے۔ پھر اس نے دروازہ باہر سے لاک کیا، چہرے پر پھر وہی فولادی سپاٹ پن لوٹ آیا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ پیچھے سویٹ کا دروازہ کھلا اور فجر اندر داخل ہوئی۔ وہ فون سننے گئی تھی، یہاں سگنل ڈراپ ہو رہے تھے۔ ایک پل کو اس کے قدم زمین سے چپک گئے، سامنے عروسہ کو اس وقت وہاں دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں کمرے کی چابی دیکھ کر اس کے اندر خطرے کا الارم بجا۔ "تم یہاں کیا کر رہی ہو؟" اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر بے چین۔ عروسہ نے آنکھیں اس پر گاڑ دیں، گہری ٹھنڈی نفرت سے بھری ہوئی ایک نظر، جیسے کسی اندھی گار کا دہانہ کھل گیا ہو۔ "ابھی کچھ نہیں کیا، کرنا ہے۔" وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھی، فجر وہی جمی رہی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عروسہ اب سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اس کی سانس بھی گرم تھی اور لہجہ بھی۔ "تم معلوم ہو، تم ڈائن ہو، تم نے میری زندگی کے 2 سب سے اہم مردوں کو کھا لیا ہے، تم نے مجھے ولی سے محروم کیا اور رئیس سے بھی، تم ایک ناسور ہو فجر معراج، تم مر کیوں نہیں جاتی؟" فجر حیرت میں لب کھول نہ سکی، صرف اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس شدت کی نفرت اس نے کبھی کسی آنکھ میں نہیں دیکھی تھی۔ "کیا بکواس کر رہی ہو؟" وہ تھوڑا سنبھل کر بولی، مگر آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ "بکواس؟" وہ طنزیہ ہنسی۔ "بکواس یہ ہے کہ تم اب تک زندہ ہو، تم نے سب کچھ نگل لیا ہے، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور میں آج یہ نیک کام کرنے آئی ہوں۔ زندگی چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمیشہ کے لیے، ولی اور رئیس سے بہت دور، دفع ہو جاؤ۔" وہ گررائی۔ یہ سنتے ہی فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔
میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ اسی کے انداز میں کہتی آگے بڑھی۔ عروضہ کی نخوت بھری ہنسی ابھری۔ تو پھر مرو۔ وہ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر فجر کی گردن ایک ہاتھ سے پکڑی اور اسے پورے زور کے ساتھ پیچھے دیوار پر دے مارا۔ دیوار میں پٹکے جانے کی آواز پوری لانچ میں گونجی۔ دوسری جانب شہر کی ایک سڑک پر رئیس کی گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں، آنکھوں میں خوف۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں۔ ٹریفک کو چیرتے ہوئے وہ صرف اس کے ذہن میں عروضہ کے جملے گونج رہے تھے۔ وہ ایسے مذاق نہیں کرتی تھی۔ ادھر ہسپتال کی سویٹ کے اندر عروضہ بار بار اسے اٹھا کر دیوار سے مار رہی تھی۔ تم نے مجھے سب سے اکیلا کر دیا۔ فجر نے اپنے بازو سے وار روکنا چاہا مگر عروضہ کی گرفت فولادی تھی۔ وہ ایتھلیٹ تھی، ٹرینڈ فائٹر، وہ چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں لیکن وہ بھاگی نہیں تھی، وہ لڑ رہی تھی۔ ایک اور وار، فجر کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا۔ نکسیہ دو پھٹے میں جذب ہوتا چلا گیا۔ بھاگو ورنہ مر جاؤ گی۔ اس نے گھٹنے کی ضرب اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ درد کے مارے جھک گئی، سانس ٹوٹ کر باہر آئی۔ مت کرو۔ وہ اس سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس سے ہوا کیا تھا۔ عروضہ نے اس کا بازو پکڑا اور پوری قوت سے اسے اس دیوار کی طرف کھینچا جہاں سویٹ کا شیشہ لگا تھا۔ دھڑام کی آواز ابھری اور وہ دیوار سے ٹکرائی۔ شیشہ ہلکا سا کرچیوں کی طرح تھر تھرایا، ناک سے خون بہنے لگا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں مگر وہ پھر بھی کھڑی ہوئی۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی عروضہ کی آنکھوں میں بغاوت کی آگ دہک اٹھی۔ تو پھر مرو۔ وہ جیب سے پستول نکال ہی رہی تھی کہ اسی لمحے سویٹ کا دروازہ جھٹکے سے کھل کر دیوار سے جا لگا۔ رئیس اندر داخل ہوا، چہرہ سن، آنکھوں میں بھگولے۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا، ایک نظر فجر پر، خون آلودہ دیوار کے ساتھ لگی ہانپتی ہوئی۔ اس ایک منظر نے اس کے اندر کا بادشاہ چیر کر رکھ دیا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھڑکیں، جبڑا بھج گیا اور آنکھوں میں ایسے شعلے بھڑکے کہ جیسے قیامت کا طوفان آنکھوں کے اندر قید ہو۔ عروضہ! وہ دہاڑا، ایسی دہاڑ کہ لگتا تھا پوری عمارت ہل جائے گی۔ عروضہ نے دیکھا، وہ بمشکل مسکرائی اور رئیس پر نظریں گاڑ دیں۔ باس دیکھیے نا، یہ لڑکی کتنی ڈھیٹ ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ولی کو چھوڑ دے، آپ کو چھوڑ دے، دفع ہو جائے، لیکن نہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ پھر اس نے فجر کی طرف دیکھا جس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال لیا تھا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں لڑکی، ولی کو، رئیس کو، اس شہر کو، سب چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں وہ اذیت دوں گی کہ موت بھی تم پر ترس کھائے گی۔ فجر نے اپنی ناک سے بہتے خون کو آستین سے پھوچا۔ اس کی نظریں سیدھی عروضہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ اس کی آواز کپکپائی نہیں بلکہ برف کی طرح سرد اور مضبوط تھی۔ میں اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ یہ جملہ نہیں تھا، اعلان جنگ تھا۔ اچھا، اس نے استہزائیہ سر ہلایا، تو پھر یہی منظور ہے۔ اس نے پستول کو جیب میں ہی رہنے دیا۔ اس کی نظریں ساتھ کھڑی طبی آلات کی ٹرالی پر پڑیں۔ اس کا چہرہ ایک صفاقانہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ گولی سے مرنا بہت آسان موت ہے، تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ اس نے ٹرالی سے ایک وزنی سٹین لیس سٹیل کی ٹرے اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ رئیس کچھ سمجھتا، اس سٹیل کی ٹرے ہوا میں ایک کوس بناتی ہوئی پوری قوت سے فجر کے کندھے اور پسلیوں پر لگی۔ ٹکرانے کی آواز اتنی بھیانک تھی جیسے کوئی ہڈی ٹوٹی ہو۔ اس کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر گئی۔ رئیس، جو پہلا منظر دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا، ایک دم سے ہوش میں آیا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اب ٹرالی سے کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی۔ عروضہ بس کرو، پاگل ہو گئی ہو تم۔ وہ اس کی جانب بڑھا مگر اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے ٹرالی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی انگلیاں چمکدار نوکیلی سرجیکل کینچی پر بند ہو گئیں اور وہ اسے پکڑ کر تیزی سے فجر کی جانب لپکی۔ یہ وہ منظر تھا جس نے رئیس کے اندر کے ہر ضابطے کو توڑ دیا۔ اس نے ایک جانور کی سی قوت سے دھاڑتے ہوئے عروضہ کو پکڑا اور اسے پورے طاقت سے پیچھے کھینچا۔
बॉस छोड़ो मुझे। वो रईस की गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। ये हम सबको खा जाएगी, ये डायन है। खामोश, रईस ने उसे झंझोड़ कर दीवार से लगाया। कैंची उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरी और खनखनाती हुई दूर जा गिरी। उसकी आंखों में वो शोले थे जो अरुजा ने कभी नहीं देखे थे। ये मुकम्मल बेजारी और नफरत के शोले थे। तुमने, रईस की आवाज़ घुटी हुई थी, ये तुमने क्या किया अरुजा? ये तुमने क्या किया? उसके अल्फाज, उसके लहजे, उसकी आंखों में बेबसी यकीनी थी। टूटा हुआ मान था। अरुजा ऐसा कैसे कर सकती थी? स्वीट में अब सिर्फ 3 आवाज़ें थीं। फजर की टूटी हुई दर्द भरी सांसें, अरुजा की तेज जुनूनी सांसें और मॉनिटर की वो बेरहम मुसलसल आवाज़, बीप बीप बीप। रईस की गिरफ्त में जकड़ी अरुजा के होठों पर एक टूटी हुई भयानक हंसी नमूदार हुई। ये हंसी नहीं थी, ये रूह के टूटने की आवाज़ थी। फिर एक नाकाबिले यकीन तेज़ी से उसने बेल्ट में लगा पिस्तौल निकाला। धात की वो आवाज़ उस खामोश वहशत में किसी कोड़े की तरह बरसी। पिस्तौल का दिहाना सीधा फजर की तरफ था, जिसकी आंखें हैरत से फैलकर पथरा गई थीं। आज ही मरेगी। अरुजा की आवाज़ में अब कोई इंसानी जज्बा बाकी नहीं था, सिर्फ एक बंजर कातिलाना इरादा था। नहीं। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए मुंजमद हो गया। पिस्तौल का ट्रिगर दबने ही वाला था कि उसने अपनी पूरी कुव्वत से अरुजा का हाथ ऊपर की तरफ धकेल दिया। गोली बेआवाज़ चली। छत में एक स्याह सुराख बन गया और प्लास्टर का एक बड़ा सा टुकड़ा बर्फ के गाले की तरह झड़कर नीचे गिरा। कमरे में बारूद की तेज तलख बदबू ऐसे बिखर गई जैसे मौत ने अपनी आमद का ऐलान किया हो। रईस ने उसकी कलाई मरोड़ कर पिस्तौल छीनना चाहा, लेकिन उसने एक तरतीब याफ्ता जंगजू की तरह उल्टा हाथ से उसके सीने पर घूसा दे मारा और खुद एक जुस्त लगाकर पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, आंखें जुनून से दहक रही थीं। क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ फटी हुई थी। ये ज़ब्त की आखिरी हद थी। वो अरुजा थी, अब तक जिंदा थी। कोई और होता तो उसके हाथों अब तक मर चुका होता। अरुजा की आंखों में बिजली की सी चमक थी। आज आपको फैसला करना होगा बॉस। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर भिनभिना कर बोली, मैं या वो। ये कहते ही वो एक जुस्त फजर की तरफ लपकी। वो जो पहले ही नींद जान खड़ी थी, पीछे को खिसकी, लेकिन अनुरसा ने सर्जिकल ट्रॉली को एक वहशियाना झटके से खींचा। ट्रे में रखी स्टील की स्कैल्पल, सर्जिकल फॉरसेप्स और दीगर आलात फर्श पर बिखर गए, जैसे धात के दांत बिखर गए हों। रईस की रौब में कांपती आवाज़ गूंजी, अरुजा बस कर दो। ये जैसे इल्तिजा थी। हरगिज़ नहीं। उसने झुककर फर्श से एक चमकदार फॉरसेप्स उठा लिया। पिस्तौल उसके दाएं हाथ में था, फॉरसेप्स बाएं हाथ में। उसके चेहरे पर अब होश नहीं था, सिर्फ जुनून था। एक ऐसा जुनून जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता था। वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ी। रईस बीच में आकर उसे दोनों हाथों से इतने ज़ोरदार से धकेला कि वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और सीधी दीवार से टकराई। तसादम इतना शदीद था कि पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा, लेकिन उसने पलक झपकने से पहले फर्श पर पड़ी स्कैल्पल उठा ली, उसे छुरी की तरह मुट्ठी में जकड़ा और आगे बढ़ी। बॉस पीछे हट जाएं, वरना ये भी। उसकी आवाज़ में अब इल्तिजा नहीं, एक खूनी धमकी थी। रईस की आवाज़ किसी जख्मी शेर की तरह गूंजी, अरुजा होश में आओ, ये तुम नहीं हो? हाँ यही मैं हूँ। वो कुर्राई, आवाज़ में तालों का दर्द और कुर्बानियाँ थीं। वही अरुजा जिसने आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, और आज आप इसी लड़की के लिए मुझे रोक रहे हैं। उसने वो तेज धार स्कैल्पल अपनी पूरी कुव्वत से फजर की सिमत उछाला। शटराक की आवाज़ उभरी। रईस ने आखिरी लम्हे में खुद को एक ढाल की तरह आगे फेंका। नफरत से फेंका गया वो छोटा सा खंजर, वो स्कैल्पल उसके बाजू के ऊपरी हिस्से में गहरा चुभ गया। बदन में बिजली जैसी दर्दनाक टीस दौड़ गई। उसने होंठ भेजकर जख्मी जगह से स्कैल्पल निकाला। खून का एक गर्म फव्वारा फूटा
اور اس کی سفید شرٹ پر تیزی سے پھیلنے لگا جیسے کوئی سرخ پھول کھل رہا ہو۔ بپی! فجر تڑپ کر آگے بڑھی۔ پیچھے رہو فجر، جاؤ یہاں سے، باہر نکلو۔ اس کی آواز میں اب بھی بادشاہ کی گونج تھی، مگر درد سے بھری ہوئی۔ یہ جو ہو رہا تھا ناقابل یقین تھا۔ یہ دیکھتے ہی عروضہ کی ہنسی ابھری، ایک پاگلوں جیسی دل خراش ہنسی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا، یہ ڈپل گینگر سب کچھ نکل گئی ہے، اب سب اس کے غلام ہو گئے ہیں۔ ایک پل کو وہ اسکیلپل کے خون آلودہ بلیڈ پر نظر جمائے کھڑی تھی، پھر ایک ناقابل فہم حرکت کرتے ہوئے جھپٹ کر صوفے کے نیچے گرے پستول کی طرف لپکی۔ رئیس نے دوڑتے ہوئے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی پوری طاقت سے دیوار کے اس حصے پر دے مارا جہاں شیشے کا فریم لگا تھا۔ پورا شیشے کا فریم لرز کر رہ گیا اور اس میں مکڑی کے جالے کی طرح دراریں پڑ گئیں۔ عروضہ کے ماتھے سے خون بہنے لگا، مگر اس کے منہ سے ایک جنونی قہقہا نکلا، آج یہ مرے گی یا میں؟ وہ ہنسی، باہر جاؤ گی تو ماری جاؤ گی۔ باہر اس کے آدمی تھے۔ رئیس کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی ابھری، لیکن اس نے ایک بازو سے اسے دیوار کے ساتھ جکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پستول کو ٹھوکر مار کر مزید دور پھینک دیا۔ عروضہ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، اس نے پھٹے ہوئے زخمی لہجے میں کہا۔ تو پھر اسے مرنے دے، میں یا وہ؟ وہ اپنی پوری قوت سے جھٹکا کھا کر رئیس کی گرفت سے باہر نکلی۔ پاس پڑے آکسیجن سلنڈر کو زور سے دھکیلا۔ سلنڈر لڑکتا ہوا فجر کے پاؤں سے ٹکرایا، پھر اس نے وار کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ رکھا آہنی بیڈ سائڈ سٹینڈ اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ اسے فجر کو دے مارتی، رئیس نے اپنی پوری قوت سے ایک لات گھما کر اس کے پیٹ میں ماری۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ عروضہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، منہ سے ایک کرہا نکلی، جسم بے جان ہو کر پیچھے فرش پر لڑک گیا۔ بیڈ سائڈ سٹینڈ اس کے ہاتھ سے نکل کر دائیں جانب گرا اور کھڑکھڑاتا ہوا رکا۔ اب وہ فرش پر پڑی تھی، ہیجانی انداز میں ہنس رہی تھی، ہانپ رہی تھی، گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ نہیں نہیں، آج یا میں یا وہ گھٹنوں کے بل بے پناہ ہمت سے اٹھی۔ خون اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی گردن اور سفید شرٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ رئیس اب تقریباً ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دشمنوں سے لڑ سکتا تھا، اپنوں سے نہیں۔ سانس تیز، بازو سے مسلسل ٹپکتا خون، مگر اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر خاموشی سے اپنے بازو پھیلا دیے اور فجر کے سامنے ایک زندہ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے مجھے مارنا ہوگا عروضہ۔ عروضہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پڑا سرجیکل فورسیپس کپکپانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ، وحشت، محبت، نفرت سب ایک ساتھ ابھرے اور ڈوب گئے۔ نہیں، صرف یہ مرے گی۔ وہ ایک آخری دل روز چیخ کے ساتھ آگے بڑھی۔ فورسیپس ہوا میں چمکا، لیکن رئیس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے فورسیپس چھین کر اسے ایک بار پھر سے پیچھے دھکیلا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی۔ اس بار وہ سیدھی زمین پر گری اور اس کی پیشانی پوری قوت سے ماربل کے تیز کنارے سے ٹکرائی۔ ایک دھڑکتے خاموش لمحے کے بعد خون کا ایک باریک سا فوارہ اس کے کان کے پاس سے پھوٹ نکلا۔ اس کی آنکھیں چند سیکنڈز کھلی رہیں۔ اس نے کانپتی پلکوں کے پیچھے سے رئیس کو دیکھا، پھر فجر کو، جو حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ جیسے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ ایک گہری، بہت گہری سسکی کے ساتھ عروضہ کے ہونٹوں سے ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی، میں یا وہ؟ پلکیں لرزیں اور پھر اس کا سر بے جان ہو کر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ عروضہ! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا، اس کے کندھے کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آنکھیں کھولو، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ کر بکھرتی گئی۔ فرش پر عروضہ کا خون پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سانسیں بہت خفیف، جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان اٹکی ہوئی تھی۔ پیچھے فجر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار سے پھسل کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ چپ تھے، گال پر خون تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو شاید اب کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں لبوں پر رکھے،
उस टूटते बिखरते मरते हुए मंजर को देख रही थी। वो किसी को मरते नहीं देखना चाहती थी। कमरे के ऊपर लगी अजली ट्यूबलाइट एक आखिरी बार धड़ककर बुझ गई। पूरा कमरा गहरी मुकम्मल तारीकी में डूब गया। स्वीट की अजली ट्यूबलाइट बुझ चुकी थी, मगर एक सफ़ेद फ्लोर लैंप कोने में टिमटिमा रहा था, जिसकी कांपती हुई रोशनी फर्श पर बिखरे खून, शीशे के टुकड़ों और तबाही के मंजर पर पड़ रही थी। चंद मिनट पहले तक जिस कमरे में चीखे धमकियों की आवाज़ गूंज रही थी, अब वहाँ एक कब्रिस्तान जैसी गहरी भारी खामोशी उतर चुकी थी। मार्बल के फर्श पर खून के फैले हुए धब्बों के दरमियान अरूजा नीम बेहोश पड़ी थी और रईस उसके सर के नीचे अपना बाजू रखे घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी और आंखों में बेक वक्त सदमा, अजियत और एक ऐसी शिकस्त थी जो उसने अपनी बादशाहत भरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। फिर अरूजा की सांसें हल्की सी फड़फड़ाईं और पलकें लरजीं। रईस ने झुककर उसकी नसब पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ एक टूटी हुई सरगोशी थी। अरूजा, आंखें खोलो। उसने धीरे धीरे पलकें खोली। जख्मों ने उसके चेहरे को भारी बना दिया था, मगर आंखों में अब भी वही जुनून की आखिरी चिंगारी बाकी थी। उसके फटे हुए होठों पर एक जख्मी अजियतनाक मुस्कुराहट उभरी। चुनना होगा आपको बॉस, वो सरगोशी करती हुई हंसी। उसकी हंसी में शीशे की किरचियां थीं। मैं या वो? रईस के दिल पर किसी ने नुकीला पत्थर रख दिया। नहीं, उसकी आवाज़ कांप गई। अरूजा, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। प्लीज़, हम बात करेंगे। बात? वो फिर हंसी, एक जख्मी खोखली हंसी। आप बातें नहीं, फैसले करते हैं। मत करो ये सब, वो इल्तिजाया लहजे में बोला। अब की बार रईस औरंगजेब कोई बादशाह नहीं था, वो बस एक टूटा हुआ बेबस इंसान था। मगर अरूजा ने गर्दन मोड़कर पास पड़े पिस्तौल को देखा, जो सोफे के नीचे पड़ा था। उसकी आंखों में खून उतरा। होश में आओ अरूजा। अरूजा ने आंखें सीधी करके उसकी तरफ देखा। होश में तो अब आई हूँ। और हल्की सरसराहट के साथ उसके लबों पर एक बेआवाज़ वहशतनाक कहकहा दौड़ गया। किसी को कुछ नहीं होगा, वो बुलंद आवाज़ में कहता हुआ उठा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ पलटा ताकि डॉक्टर को बुला सके, लेकिन चक चक पिस्तौल के कॉक होने की वो धाती आवाज़ फिजा में गूंजी। रईस के कदम वहीं ठिठक गए। वो मुड़ा, मंजर कयामत खेज था। अरूजा घुटनों के बल बैठ चुकी थी, पिस्तौल दोनों हाथों में थामा हुआ था और आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे उनसे आंसुओं के बजाय खून बह रहा हो। पिस्तौल का रुख सीधा फजर की तरफ था, जो दीवार के साथ साकित बैठी थी। एक दरवाजे के पार उसका शौहर था। वो भागकर कहाँ जाती? आपको चुनना होगा बॉस। उसकी आवाज़ में अब कोई कपकपाहट नहीं थी, सिर्फ जुनून, वहशत और एक हतमी फैसला था। मैं या ये? रईस ने दोनों हाथ हवा में उठाए, जैसे हथियार डाल रहा हो। अरूजा, नहीं, खबरदार। अरूजा के लबों से सांस का एक तवील धुआं जैसा मरगोला निकला। उसने फजर को ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की रूह का जायजा ले रहा हो। क्या है तुम्हें ऐसा कि पूरी दुनिया तुम्हारे गिर्द घूमने लगती है? रईस ने लम्हा भर को फजर की बेबसी को देखा और फिर आहिस्ता से अपना कोट हटाया। कोट के नीचे छिपी उसकी अपनी गन थी। उसने आहिस्ता से उसे निकाला और अरूजा की तरफ तान लिया। अरूजा, नहीं। उसका लहजा रुला देने वाला था, खबरदार करने वाला, इल्तिजा करने वाला, टूटा हुआ। रईस, नहीं। उसे पिस्तौल निकालते देखकर फजर खौफ से कपकपाई, लेकिन अरूजा की गर्दन हल्की सी नफी में हिली। लबों पर एक पथरीली फातिहाना मुस्कुराहट उतर आई और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली फजर के कदमों के ऐन पास दीवार में लगी। कंकड़ों का एक छोटा सा धमाका हुआ। फजर घबरा कर उछली और अपने कमर दीवार से चिपका दी, मगर वो भागी नहीं। ठीक उसी लम्हे रईस की गन से फायर हुआ। गोली अरूजा के बाजू के
گوشت کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف خبردار کیا تھا۔ اس کا بازو پیچھے کی طرف جھٹکا کھا گیا۔ آنکھوں میں لمحہ بھر کو تکلیف کا گہرا سایہ چھایا، مگر اس نے پستول ہاتھ سے نہیں گرنے دیا۔ وہ ٹرینڈ اور مضبوط تھی، اتنی جلدی مر نہیں سکتی تھی۔ عروضہ، وہ چیختا ہوا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ ہانپتی ہوئی، خون بہاتے بازو کے ساتھ اب بھی پستول تھامے کھڑی تھی، بار بار نفرت سے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ آپ کو چننا ہوگا، یہ یا میں۔ عروضہ نہیں، رئیس نے دہاڑ کے ساتھ اپنی گن نیچے کی۔ عروضہ نے سر موڑا، فجر کو دیکھا اور پستول دوبارہ سیدھے اس کی جانب کر دیا۔ کیا تم جانتی ہو؟ وہ بہت آہستہ، زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارے آنے سے پہلے ہر دن، ہر رات میں نے ان 2 کتھئی آنکھوں کو اپنے لیے تڑپتا دیکھنا چاہا، لیکن پھر ایک دن ان آنکھوں میں تمہاری جھلک دکھائی دینے لگی اور میں مرنے لگی۔ رئیس کا ہاتھ کپ کپایا، وہ چند قدم آگے بڑھا۔ عروضہ، بس۔ وہ رو دینے کو تھا، حلق میں اذیت کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ میں یا یہ؟ فجر نے پیچھے قدم لیے، کچھ سوچتے ہوئے، تاکہ باہر سے کوئی مدد لا سکے، اپنا فون اٹھا کر کسی کو فون ملا سکے۔ وہ اٹھی اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی انگلی جھٹکوں کے ساتھ ٹریگر پر گھسی جا رہی تھی۔ اس پل رئیس نے اس کی آنکھوں میں حتمی چمک دیکھی، ٹریگر پر انگلی دبی، اور تبھی رئیس نے پل بھر کی تعبیر بھی نہیں کی۔ اس بار گولی عروضہ کی پنڈی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ بس کر دو عروضہ۔ وہ اب اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ عروضہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیل گئے۔ بس، اب بہت ہو گیا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، مگر گری پڑی عروضہ نے پستول والا ہاتھ اٹھایا، ایک نظر رئیس کو دیکھا۔ میں یا وہ؟ آخری سوال۔ اس نے فائر کیا، مگر نشانہ فجر نہیں تھی۔ وہ اس کے قریب گلاس ڈور کو لگا، جو چھناکے سے ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یک بعد دیگرے 3 فائر ہوئے۔ 3 فیصلے جو رات کی تاریکی میں گونجے، 3 دھماکے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ پہلی گولی نے اسے پیچھے جھکا دیا، دوسری نے اس کے جسم کو شوق میں جما دیا، اور تیسری نے وقت کو ہمیشہ کے لیے جکڑ لیا۔ وہ بے یقین کھلی آنکھوں سے رئیس کو دیکھتی رہ گئی۔ چہرے پر حیرانی تھی، غصہ نہیں، نفرت نہیں، صرف ایک گہری اذیتناک حیرانی، جیسے وہ اس انجام کا تصور بھی نہ کر سکتی ہو، جیسے تصور کر کے بھی یقین نہ کر رہی ہو، جیسے موہوم سی امید بھی ٹوٹ گئی ہو۔ سفید ماربل پر خون کی سرخ لکیر ایسے پھیلنے لگی جیسے کسی نے لال سیاہی کا دریا بہا دیا ہو۔ فجر کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کے گھٹنے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ وہیں دروازے کے پاس ایک جھٹکے سے زمین پر گرتی چلی گئی۔ ٹوٹا ہوا کانچ اس کے ہاتھ پیروں میں گھس گیا، اس کے ہونٹ کپ کپائے، مگر آواز نہیں نکلی۔ عروضہ کی آنکھیں ادھ کھلی رئیس پر جمی تھیں۔ اس نے ایک ٹوٹتی ہوئی سانس لی، ایک آخری ہچکی، بے ربط الفاظ۔ اب پتہ چلا، محبت کیوں؟ رئیس ساکت کھڑا تھا، پستول اس کے ہاتھ سے پھسلا اور وہ خود گھٹنوں کے بل عروضہ کے سر کے قریب گر گیا۔ نہیں عروضہ، نہیں۔ اس کے لفظ بکھرنے لگے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا رہا، اپنے بازوؤں میں کھینچ کر اسے اپنی گود میں لے آیا۔ عروضہ، آنکھیں کھولو، خدارا آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور پھر آنکھیں کھولیں۔ اس کی پلکیں لرزیں، ایک آخری ہلکی سی سسکی، اور اس کا سر رئیس کے بازو پر ہمیشہ کے لیے ڈھلک گیا۔ گہری خاموشی، اور وہ لمحہ وقت کے سینے میں دفن ہو گیا۔ وہ اس کے گال تھپتھپا رہا تھا، اس کے بال سہلا رہا تھا، وہ اسے اٹھنے کو کہہ رہا تھا، وہ اسے سانس لینے کو کہہ رہا تھا۔ عروضہ، صرف یہی ایک لفظ، مگر اس لفظ کے اندر ایک پوری عمر کی تاریک وفاداری اور اذیت تھی۔ اس نے عروضہ کا سر اوپر کرتے اپنا چہرہ اس کی پیشانی سے لگا دیا
اور کسی ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح رونے لگا۔ اس کے آنسو عروضہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے آج اپنی سلطنت، اپنی وفادار سپاہی، اپنی روح، سب کچھ ہار دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھی فجر کے آنسو ساکت تھے۔ اس نے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ کہیں اندر سے ایک آواز ابھری، دیکھا تمہارا وجود آج پھر ایک زندگی نکل گیا۔ وہ بے اختیار اپنے سر کے گرد بازو لپیٹ کر نیچے جھک گئی، جیسے کسی نہ ختم ہونے والے کابوس میں قید ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، وقت رک گیا تھا۔ پھر اچانک رئیس نے آہستہ سے عروضہ کے نیچے ماربل پہ لٹایا۔ وہ بامشکل کھڑا ہوا، قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ فجر کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ فجر نے سر اٹھایا۔ وہ عروضہ، آپ نے اسے؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ اس نے عروضہ کو مار دیا تھا، صرف اسے بچانے کے لیے۔ وہ اس کا گارجین تھا، پھر اسے کیسے مرنے دے سکتا تھا؟ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ فجر کے سر پر رکھا اور پھر اسی ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر بہت آہستہ آدھی سانس میں کہا، تمہارے لیے کچھ بھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں لیکن کچھ نہ بول سکی۔ رئیس نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا، اٹھا اور بغیر پلٹ کر دیکھے سویٹ سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دروازہ پار کر کے راہداری میں آیا، باہر کھڑے عروضہ کے آدمی جنہوں نے سویٹ کو گھیر رکھا تھا فوراً سویٹ کی سمت بھاگے۔ اب یکدم قدموں کی دوڑ، لوگوں کی چیخیں اور کوڈبلوں کی آواز گونجنے لگی۔ مقررہ وقت پر سب ہو رہا تھا، سب پلان کے مطابق۔ یہ عروضہ کا پلان تھا، کہیں گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور رئیس خاموشی سے چلتا رہا، لمبی خالی راہداری۔ بجلی جھپکنے لگی، جیسے ہسپتال کی عمارت بھی کانپ رہی ہو۔ وہ آج ہار گیا تھا۔ وہ چلتا رہا، چلتا رہا۔ پھر اچانک کسی نے اسے پکڑ کر ہسپتال کے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک سنسان سڑک پر آ کر رک گیا۔ فضا بھاری تھی، بارش کی ہلکی بوندیں آسمان سے گرنے لگیں۔ وہ ایک پل کھڑا رہا، پھر گھٹنوں کے بل سڑک پر گر گیا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ عروضہ کے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہولے سے انگلیوں کو چھوا، پھر یکدم اس کے اندر سے ایک تیز زخمی جانور جیسی چیخ نکلی۔ وہ دہاڑا۔ یہ ایک زخمی شیر کی چیخ تھی جو پوری رات، پوری فضا، پورے شہر میں گونجی۔ وہ سڑک کے وسط میں بیٹھا بیک وقت روتا اور چیختا رہا۔ بارش کے قطرے اس کے خون آلودہ ہاتھوں اور آنسوؤں سے مل کر بہنے لگے، جیسے آسمان بھی اس کے گناہوں اور غموں کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اور اسی لمحے سویٹ کے اندر عروضہ کی بے جان آنکھیں ٹکٹکی باندھے چھت کو دیکھتی رہی تھیں۔ عملہ اسے اٹھا رہا تھا۔ ایک کی مضبوط آواز گونجی، میڈم نے کہا تھا میری باڈی جلد گھر پہنچا دینا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ انتظار کر رہا تھا۔ سویٹ کے اندر مراد اور میسم بھاگتے ہوئے داخل ہوئے، تب تک دیر ہو چکی تھی۔ فجر خاموشی سے فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اس رات کے خون اور فیصلوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر۔ وہ عروضہ سے پہلی بار ہسپتال میں ملی تھی، اور آج آخری ملاقات بھی ہسپتال میں۔ یہ رات محبت کی نہیں، خون کی تھی۔ یہ رات ایک بادشاہ کو ایک انسان میں بدل دینے والی تھی۔ دور، کچھ دور راہداری کے نیم تاریک موڑ پر وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ مینار معراج، مدھم روشنی میں اس کا چہرہ آدھا سایوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید دیوار پر پڑتا اس کا سایہ مکڑی کے پھیلتے جال کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں آہستہ آہستہ دروازے کے فریم کو چھو رہی تھیں، جیسے اس نے ابھی ابھی کسی نازک دھاگے کو ٹٹولا ہو۔ اور تب وہ چیخ، وہ زخمی شیر کی دل پھاڑ دینے والی چیخ ہسپتال کے سینے کو چیرتی ہوئی فضا میں بلند ہوئی۔ راہداری کی بتی ذرا سی لرزی اور مینار کی پتلیوں میں ایک منجمد روشنی بھڑکا اٹھی۔ ہونٹوں پر ایک ایسی خاموشی، خفیف سی مسکراہٹ ابھری جو کسی عام انسان کے چہرے پر نہیں آتی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو صرف جال بننے والی کو اپنی محنت کے پورے ہونے پر نصیب ہوتی ہے۔
اس نے پلکوں کے پیچھے سے ایک گہری تیز سانس لی اور پھر دھیرے سے اپنے سر کو ایک طرف جھکایا، جیسے دور قہر میں پھنسا ہوا منظر پوری وضاحت کے ساتھ اتر آیا ہو، اور کھیل شروع ہوا۔ اس کے سرد الفاظ ہوا میں یک لہر کی طرح بکھر گئے۔ کافی دیر تک وہ ساکت رہی، پھر اس نے اپنے پیر پیچھے سرکائے اور دھیرے سے قدم موڑا۔ اس کی اونچی ایڑیاں فرش پر پھسلیں تو ہلکی سی ٹھنڈی آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی دھاگا شریان کے اندر رینگ رہا ہو۔ اس نے آخری بار پلٹ کر اس بند دروازے کو دیکھا، جس کے پیچھے خون، چیخیں اور ایک ٹوٹا ہوا بادشاہ سب ہار گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسے سکوت کا سایہ اترا جو خالی نہیں تھا۔ وہ سکوت سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے، بہت آہستہ، جیسے وہ کسی غیر مرئی روح سے بات کر رہی ہو۔ ایک ہار اور ایک نئی چال۔ پھر اس نے نگاہیں جھکائیں اور خاموشی سے اندھیرے کے اندر تحلیل ہو گئی، ایسے جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ تھی، مگر اس کی موجودگی کی سرد سنسان جھلک راہداری کی دیواروں پر خون کی مہک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ کیس 21 کا پارٹ فرسٹ جو نور راجپوت نے لکھا تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ 21ویں قسط کا پارٹ فرسٹ یہاں پہ اینڈ ہوا ہے، اور جو اب ہم آگے کے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے وہ 21ویں قسط کے پارٹ سیکنڈ ہوگا۔ سو گائز، یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی انٹروڈیوس کر دیا تھا کہ 21ویں قسط کے رائٹر نے 2 پارٹس دیے ہیں، لیکن ہم ان دونوں پارٹس کو کمبائن کریں گے۔ تو ابھی جو پارٹ فرسٹ تھا اس کے 10 ایپیسوڈس بنے ہیں، اور اب جو اسے پارٹ 11 جو آئے گا 21ویں کا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ پارٹ سیکنڈ کی پکنک ہوگی۔ تو ہم آگے اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو آج کا ایپیسوڈ ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگا ہو۔ آج کا ایپیسوڈ اتنا زیادہ شاکنگ تھا۔ فرسٹ آف آل ہم شروع سے شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ ولی بچ گیا، ولی کو ہوش آیا، اور اس کا اور فجر کا مومنٹ جو تھا وہ بہت کیوٹ تھا۔ وہ دونوں اتنے پیارے ہیں، مجھے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ عروضہ نے فجر پر حملہ کیا، اسی جگہ پہ رئیس کو بلایا، سب کچھ اس نے پلان کیا، اور ہاسپٹل کے اور لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ۔ اس نے ولی کو نیند کا انجیکشن لگوایا، جو بھی تھا۔ اوبویسلی وہ 4 گھنٹے تک اب ہوش میں نہیں رہ سکتا تھا، وہ نیند کا انجیکشن ہوگا۔ اور اس نے فجر کو اتنا ٹارچر کیا، فجر پہ اتنے حملے کیے، اور رئیس کو اتنا ایموشنل بلیک میل کیا کہ میں یا وہ، بار بار پوچھتی رہی۔ اس نے فجر کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ رئیس خود اتنا کنفیوز ہو رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عروضہ کیا کر رہی ہے۔ عروضہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی، اور آخر میں کیا ہوا؟ اس کی وہ پاگل پن اتنا زیادہ ہو چکا تھا، اور اس کا جو پاگل پن تھا وہ اسی کی موت کا باعث بن گیا۔ گائز، آبویس سی بات ہے کہ یہ جو بھی ہوا وہ عروضہ کا پلان تھا، آخر میں بتا دیا گیا تھا۔ اس نے میثم کو بتا رکھا تھا، اس نے آئی تھنک اپنے جو بھی ہاسپٹل میں لوگ تھے ان سب کو بتا رکھا تھا، کیونکہ اگر عروضہ مر رہی ہوتی اور وہ عروضہ کے لوگ ہوتے تو وہ عروضہ کو بچاتے، یا عروضہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی، وہ جو کچھ بھی کروا رہی تھی رئیس سے، یا جتنا بھی اس نے فجر کو ٹارچر کیا، وہ سب اس کے پلان کا نتیجہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود مرے۔ اب وہ کیوں چاہتی تھی وہ خود مرے یا جو بھی تھا، وہ تو ہمیں آگے کی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ بٹ گائز، آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ اوور ویلمنگ تھا، اینڈ میرے لیے جو سب کچھ ٹریٹ کرنا تھا وہ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، آپ بتائیے گا کہ آپ کا ایپیسوڈ کیسا لگا، آپ کو کس طریقے سے ایپیسوڈ میں جو جو چیزیں تھیں آپ کس طریقے سے ان کو پروسیس کر رہے تھے، اور آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ گائز، یہ جو مینار کا کیریکٹر ہے نا وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ وہ کیا چاہ رہا ہے، سب کو اتنا زیادہ اس نے پریشان کر رکھا ہے۔ ابھی دیکھیے، جیسے رئیس جو تھا آخر میں بالکل ٹوٹ گیا، فجر اور زیادہ صدمے میں پہنچ چکی تھی، اس کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ولی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی، وہ رئیس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اوبویسلی اگر اس کو اتنے عرصے بعد اپنا
فیملی ملی ہے تو وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی تھی، وہ اپنا خاندان نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ رئیس کو، ولی کو، سب کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی، وہ ان کی زندگیوں سے کیسے چلی جائے؟ اور عروضہ بار بار اس کو کہہ رہی تھی کہ تم چھوڑ کے چلی جاؤ، وہ نہیں جا سکتی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں فجر بھی خود کو عروضہ کی ڈیتھ کا ذمہ دار سمجھے گی۔ پھر عروضہ کی جان جو ہے وہ رئیس کے ہاتھوں گئی ہے، جس کی وجہ سے رئیس خود اتنی حسرت میں تھا، اور ان سب کا جو سیٹسفیکشن ہو رہی تھی ان سب کی، وہ مینار کو ہو رہی تھی، مینار سب کے مزے لے رہی تھی۔ خیر اب ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ پارٹ میں کیا ہوگا۔ سو گائز ہم جلدی ملیں گے 21ویں قسط کے پارٹ 2 کی بگننگ کے ساتھ، جو میں ایسا آپ کو جو دوں گی وہ 21ویں قسط کا پارٹ 11 ہی ہوگا۔ پارٹ 1 جو تھا وہ پارٹ 1 to 10 ہے، اب جو ہم 11 سے شروع کریں گے وہ پارٹ 2 کی بگننگ ہوگی۔ سو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اینڈ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ گائز اگر آپ کو نہیں پتا تو میرا ایک انسٹاگرام چینل بھی ہے، اینڈ اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہی موجود ہے، تو آپ پلیز اگر آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو آپ پلیز اس کو بھی فالو کر لیجئے۔ ہم وہاں پہ اچھی اچھی ریلز شیئر کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا ہے تو پلیز آپ جلدی سے اسے بھی فالو کر لیجئے۔ اینڈ گائز آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہم ملیں گے اگلی قسط میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔